नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कब्र की पहली रात कैसी होगी? कब्र इंसान को कैसे पुकारती है? क्या ये पुकार किसी इंसान को सुनाई देती है? जिन लोगों के जिस्म आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं या दरिंदे उनको निगल जाते हैं, तो उनकी कब्र की पहली रात कौन सी होती है? कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा? कब्र में नेक और बदकार इंसान से सवाल जवाब कैसे होते हैं? और मैयत की कब्र में पहली रात में क्या होता है? ये ऐसे सवालात हैं जिनकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। मोहतरम नाजरीन, मैयत को दफन करने के बाद कब्र में मुर्दे की पहली रात को लैलतुद दहन भी कहते हैं। ये रात बहुत सख्त मराहिल से भरी हुई है। बदकारों के लिए वहशतनाक, जबकि मोमिनों के लिए खुशनुमा होती है। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फ़रिश्ता मुतअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो उसकी कब्र की मट्टी हमवार करता है और लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मट्टी भर के लोगों पर फेंक देता है और कहता है कि अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और उसको दफनाने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है कि मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह आलम बरज़ख के अलावा बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उन्स और मोहब्बत हो चुकी थी। इसलिए अब वो उस बदन पर ख़ास तवज्जो रखती है और उसके साथ साथ रिश्ता और राब्ता बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे अमूर सरंजाम देते वक्त रूह उस बदन के साथ रहती है और उस मादी बदन को दफनाने करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज़ हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और उससे कोई छुटकारा नहीं है। मुसलमानों की नज़र में कब्र और वहाँ की पेश आने वाले तमाम अफ़आल आलम बरज़ख हैं। इस नज़रिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली मौत के आगाज़ से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तबरी बयान करते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसी होगी? आप फरमाने लगे कि मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। चाहे मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए या कोई शेर वगैरह निगल जाए, उस कब्र की कैफियत, अज़ाब व इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई। बस जिस कदर हमें बताया गया है, इसलिए कब्र की नेमतें या तकलीफ़ें कैसे मिलेंगी इसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफ़ी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसमें हम कहीं जा रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक़ टहलने या किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो इल्लीजीन में चली जाती हैं और जिस्म कब्र में रहता है, तो उन दोनों का लगाव उसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि कब्र की पहली रात कैसी होगी। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाज़े में शरीक हुए। हम जब कब्र पहुँचे तो लाहद तैयार नहीं हुई थी, तैयार हो रही थी।
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کا فوراً اس کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اس سے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمان کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں ہیں، ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے، تو وہ منافقین جو مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورۃ المطففین سورہ نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، میں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھے جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹنے تک وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے۔ اسی حالت میں بالکل اس طریقے سے مختلف لائف ہے برزخ کی۔ قبر میں 2 فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی طرح گرج کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تلے تک لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن چل کر ختم ہو۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت کم کیا ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں، اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مر ربو کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ان 3 سوالوں کا جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی
اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ مردہ کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہیں بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جاؤ جو چیز تجھے خوش کر دے۔ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا تو پھر وہ اس شخص سے کہے گا اے میرے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا کہ اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر، مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تحت نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکلے تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس سے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کو دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھلنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو وہ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سورہ اعتراف کی آیت نمبر 40 پڑھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ حج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر اسے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تمہیں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار وہاں نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی ہے۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔